उहुद मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों में से एक मशहूर पहाड़ है और ये पहाड़ मदीना के शिमाल में वाक़े है और इससे तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। और जबल उहुद को मदीना से वादी क़ना अलग करती है जो मदीना के मशरिक़ से आती है और जबल उहुद के सामने से मगरिब की जानिब गुजरती है और ज़ग़ाबा में जा गिरती है। और जबल उहुद की तबई सूरत हाल ये है कि वो खुश्क पत्थरों से बना है और मशरिक़ से मगरिब तक इसकी लंबाई 6000 मीटर है और इसमें बहुत सी चोटियाँ और मुख्तलिफ चट्टानें हैं। इनकी कसरत की वजह से इसकी तरफ देखने वाला इन्हें मुस्तकिल पहाड़ों की तरह ख्याल करता है या ख्याल करता है कि उहुद आपस में मिले हुए छोटे बड़े पहाड़ों से इबारत है और इनके उमूमी मजमूए से इस पहाड़ की वहदत मुतशक्कल हुई है। और इन पहाड़ों के तलामुक और इनके दरमियान कुशादगी के पाए जाने से उहुद में वो गढ़े बन गए हैं जो पहाड़ की बुलंदियों से गिरने वाले पानी की हिफाजत के लिए कुदरती गढ़े हैं। और ये मारका इस पहाड़ के दामन में जुनूबी जानिब वादी क़नात के नशेब में और इसके इर्द गिर्द के मैदानों में हुआ। और हदीस शरीफ में आया है कि उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और इस पहाड़ के दर्रे के दहाने पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के साथ पड़ाव किया और इस तरह ये एक बुलंद और मुमताज मरकज बन गया जिसने मुशरिकीन को इसके पास मारका कबूल करने पर मजबूर कर दिया, जिसने मारके के पहले मरहले में मुशरिकीन को शिकस्त देने में मुसलमानों की मदद की और सरफगंदगी के बाद उन्हें जबल उहुद की चोटियों की तरफ इंतजाम के साथ सिमट आने में सहूलत दी। और उहुद के दर्रे के दहाने पर उन शहदा का कब्रिस्तान है जो मारका उहुद में काम आए और अब सैयदुश शहदा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु अन्हुम की कब्र के सिवा जो एक ही कब्र में दफन हैं, हतमी तौर पर इन शहदा की कबूर पहचानी नहीं जाती। हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु की कब्र दर्रे के दहाने पर एक बुलंद जगह पर जो वादी क़नात के नज़दीक है पाई जाती है और इस कब्र के शिमाल में दीगर शहदा का कब्रिस्तान वाक़ है रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। जबल आइनैन को जबलुर रमा कहते हैं। ये एक छोटा पहाड़ है जिस पर सुर्ख रंग गालिब है और इस दर्रे के दहाने से जुनूब में वाक़े है जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारके से कबल अपनी फौज के लिए पड़ाव बनाया था और वो इस पड़ाव के मरकज से तकरीबन 60 मीटर दूर है। और ये पहाड़ इस वादी क़नात के जुनूबी किनारे पर वाक़े है जो इसके और जबल उहुद के दरमियान अलहदगी करता है। और इस जबल आइनैन के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तीरंदाजों का दस्ता जो 50 तीरंदाजों पर मुश्तमिल था यहाँ ठहरे और वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु की कमान में इस पहाड़ पर ठहरा। और इस पहाड़ पर उन तीरंदाजों के ठहराने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मुसलमानों के पिछले हिस्से को घमसान के रन के वक्त मुशरिकीन के सवारों की ज़रब से बचाने का था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन नौमान औसी अंसारी रदियल्लाहु अन्हु आप असहाबे बद्र में से हैं और उन लोगों में भी शामिल हैं जो मिना में बैअत उक़बा में शामिल थे। जब आपके तीरंदाज सिपाहियों ने आपकी हुक्मदूली की और पहाड़ को छोड़ दिया तो उस वक्त आपने शहादत पाई। आप अपनी जगह पर साबित कदम रहे हत्ता कि मुशरिकीन के लश्कर से खालिद बिन वलीद ने अपने सवारों के साथ आप पर हमला कर दिया। आपने उनसे जंग की हत्ता कि शहीद हो गए और जो तीरंदाज आपके साथ साबित कदम रहे वो भी शहीद हो गए रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। बद्र और उहुद के दोनों मार्गों के दरमियान हम मुख्तसर सियासी और फौजी वाक़यात पेश करने जा रहे हैं। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ यहूद को पाया जिन्होंने उसे वतन बना लिया था। यहूद एक कौम है जो तारीख़ आलम में बनी इसराइल के नाम से मशहूर हैं। ये असलन सामी हैं जिन्होंने मीलाद से कबल 23वीं सदी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ियादत में सफ़र किया और अर्ज़े किनान यानी शाम के जुनूब में उतरे। और जब मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी तो यहूद वहाँ बकसरत हो गए, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो इसराइल हैं। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को ले आए
اس لحاظ سے کہ وہ آپ کے بھائی تھے، جیسا کہ مشہور ہے۔ بس مصر میں ان کی کثرت ہو گئی کیونکہ انہوں نے وہاں 400 سال تک قیام کیا، لیکن اس کے بعد مملوک مصر نے ان سے ظلم کیا، تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، تو آپ نے انہیں فرعون سے چھڑایا، جیسا کہ قرآن میں مشہور ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور مدینہ میں یہود کے وجود کا زمانہ 1600 قبل مسیح کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ ان جہاد کا حال معلوم کریں۔ بس وہ ان کی طرف گئے اور وہاں انہیں آپ کی وفات کی اطلاع ملی، پھر وہ عربوں کے ساتھ ان کے علاقے میں رہنے لگے۔ اسلام اور یہودیت کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداءً یہود کے خلاف جلاوطنی یا تنگی یا اختلاف دین کے باعث مطالبے کا کوئی موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ بطیب خاطر اس بات سے رضامند ہو گئے کہ یہ یہود مدینہ کے آزاد باشندے بن کر رہیں، ان کے لیے اپنا دین ہوگا اور مسلمانوں کا اپنا دین ہوگا، اور کسی نے بیان نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہود میں سے کسی کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بہت دور تک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہود کے ساتھ علاقے میں اسلام کی اشاعت کی رغبت سے ایک معاہدہ کیا جو عدم جارحیت اور یثرب کے علاقے کے مشترکہ دفاع کے لیے تھا۔ اس معاہدے کی اہم شروط مشترکہ دفاع۔ معاہدے میں اس تعلق میں بیان ہوا ہے کہ بلا شبہ اس دستاویز میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے پر غالب ہے، اور یہ کہ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے، اور مسلمانوں اور یہود کے مابین یہ عہد ہے کہ جو کوئی یثرب پر اچانک حملہ آور ہوگا وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور جب انہیں صلح کی دعوت دی جائے گی تو وہ اس سے صلح کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے صلح کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہود مومنین کے ساتھ جب تک وہ جنگ لڑتے رہیں گے خرچ کریں گے، اور ان کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جو شخص معاہدے کی دستاویز کے حاملین کے ساتھ جنگ کرے گا وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی اور بھلائی کریں گے، اور گناہ کے بغیر حسن سلوک کریں گے، اور یہود کے اخراجات یہود کے ذمے ہوں گے اور مسلمانوں کے اخراجات مسلمانوں کے ذمے ہوں گے۔ دوسرے، عدم جارحیت اور اچھی ہمسائیگی، اور اس متعلق اصل معاہدے میں بیان ہوا کہ اس دستاویز کے حاملین پر یثرب کا اندرون حرام ہوگا اور پڑوسی جان کی طرح ہوگا، اسے نہ نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ گنہگار کیا جائے گا، اور ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، اور اس تحریر یعنی معاہدے کی دستاویز کو ظالم اور گنہگار کے سوا کوئی تبدیل نہیں کرے گا، اور یہ کہ جو شخص باہر چلا جائے گا وہ امن میں ہوگا، اور جو بیٹھ رہے گا وہ مدینے میں امن میں ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی ظلم کرے یا گناہ کرے۔ تیسرے، یہ کہ فریقین کو عقیدے کی آزادی ہوگی۔ اس تعلق میں اصل معاہدے میں بیان ہوا بنی اوف کے یہود مومنین کے ساتھ ایک قوم ہوں گے، یہود کا دین ان کے لیے اور مسلمانوں کا دین ان کے لیے ہوگا، ان کے مددگاروں کا بھی اور ان کا اپنا بھی، سوائے اس کے کہ کوئی ظلم کرے یا گناہ کرے۔ بلا شبہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو ہلاک کرے گا، اور بنی نجار کے یہود کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی اوف کو حاصل ہوں گے، اور بنی حارث کے یہود کو بھی بنی اوف کی مانند حقوق حاصل ہوں گے، اور بنی سعدہ کے یہود کو بھی بنی اوف کی طرح حقوق حاصل ہوں گے، اور بنی جشم کے یہود کو بھی بنی اوف کی طرح حقوق حاصل ہوں گے، اور بنی ارس اور بنی ثعلبہ اور بنی شطبیہ کے یہود کو بھی بنی اوف کی مانند حقوق حاصل ہوں گے، اور یہود کے خاص دوست بھی ان کی مانند ہوں گے۔ اور یہ معاہدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد اور معرکہ بدر سے قبل مسلمانوں اور یہود کے درمیان طے پایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کی تنقید کے بڑے آرزو مند تھے، اور بالفصل مسلمانوں کی جانب سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی
جو اس کی نصوص کے ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ لیکن بدر میں مسلمانوں کے فتح پانے کے بعد یہود پر قلق و اضطراب کا حملہ ہوا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کے بغض میں اضافہ ہو گیا، اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام پر جمع کر لیں گے، اور اس سے وہ یہود کے اس سیاسی اور مادی تسلط کو ختم کر دیں گے جو عربوں کے افتراق، جھگڑوں، عصبیت اور جاہلیت کی مشہور باہمی جنگوں پر مبنی ہے۔ اس لیے یہود کی طبیعت جو عہد شکنی میں مشہور ہے واپس لوٹ آئی، اور وہ اپنے پختہ معاہدوں کے برعکس اسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی تباہی کی سازش کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ اور اس طرح مسلمان بدر میں فتح یاب ہونے کے بعد مدینہ کے اندر ان پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے جنہیں یہود نے منافقین کی مدد سے مسلمانوں کے مشغول کرنے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے خواہش مند تھے کہ مدینہ میں مکمل طور پر امن ہو اور اس کے باشندے دین کے اختلاف کے باوجود اسلام کی دعوت کے مزاج کے مطابق باہم پر امن رہیں اور مشرکین عرب کے متوقع حملوں کے مقابلے کے لیے فارغ ہوں، اور خصوصاً اہل مکہ کے مقابلے کے لیے جن کے متعلق مسلمانوں کو یقین تھا کہ عنقریب وہ ان کے خلاف ایک ہماگیر جنگ برپا کریں گے تاکہ اپنی اس ساکھ کو بحال کریں جسے وہ معرکہ بدر میں کھو چکے ہیں۔ لیکن یہ یہودی حب اسلام کا مظاہرہ کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ پرامن رہنے کی رغبت کے اظہار کے برعکس ان کے لیے ہر روز نئی پریشانیاں پیدا کرنے لگے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پریشانیوں کو ہوا دینے لگے اور مسلمانوں کے احساس کو بھڑکانے لگے اور انہیں مضطرب کرنے لگے، بلکہ ان میں سے بعض تو اعلانیہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دینے لگے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی نصوص کے برخلاف عربوں کے بت پرست قبائل کو ان کے خلاف جنگ پر ابھارنے لگے۔ اور مسلمان اس کے باوجود ان سب باتوں کا بڑے صبر و تحمل سے مقابلہ کرتے رہے، اور یہودیوں کو نصیحت کرنے اور پرامن طریقوں سے انہیں صحیح راہ پر واپس لانے کے لیے مقدور بھر کوشش کرتے رہے۔ لیکن یہودی اپنی گمراہی میں بڑھ گئے اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ فساد انگیزی میں بڑھ گئے اور انہیں چیلنج کرنے اور انہیں مغلوب کرنے میں اضافہ کر دیا۔ بنو قینقاع جو مدینہ کے باشندے تھے، انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف شرارت کی اور انہیں پریشان کیا اور ان سے ٹھٹھا کیا اور ان کی تحقیر کی، اور وہ مدینے کے سرمایہ داروں میں سے تھے اور وہاں ان کے جنگی قلعے بھی تھے۔ یہودیوں میں سے سب سے پہلے انہوں نے عہد شکنی کی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، عاصم بن عمرو بن قتادہ نے مجھ سے بیان کیا کہ یہودیوں میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا، اور بدر و احد کے درمیان جنگ کی۔ اور جب بنو قینقاع کے یہودیوں کا معاملہ ناہموار ہو گیا اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کانفرنس میں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ان کے بازار میں منعقد کیا، وہاں جمع کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کرنے اور انہیں ان کی گمراہی سے واپس لانے اور دوبارہ صحیح راہ پر لانے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی نصوص کا پابند بنانے کی کوشش کی۔ بس آپ نے انہیں نصیحت کی اور ظلم کے انجام سے متنبہ کیا، اور انہیں وہ تلخ پھل بھی یاد کرائے جو قریش نے بدر کے روز ظلم و عدوان کے حاصل کے طور پر چنے تھے۔ لیکن اس نبوی خیرخواہی اور مخلصانہ اصلاحی کوشش کے بالمقابل یہود کا جواب حد درجے بے شرمانہ اور تکبر و تہدی کا ملغوبہ تھا۔ انہوں نے اس کانفرنس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرخواہی کا جواب دیا۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی قوم کے لوگ ہیں، یعنی قریش ہیں۔ آپ کو یہ بات دھوکہ نہ دے کہ آپ نے ایک قوم سے جنگ کی ہے۔ ان لوگوں کو جنگ کا علم نہیں ہے اور آپ کو موقع مل گیا ہے۔ اب رہے ہم تو قسم بخدا اگر ہم نے آپ سے جنگ کی تو آپ کو ضرور علم ہو جائے گا کہ ہم ہی اصل لوگ ہیں۔
اور اس حقارت اور چیلنج کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور انہیں چھوڑ دیا، اور مسلمان صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ زمانہ اس سے کیا فساد پیدا کرتا ہے۔ بنو قینقاع کے یہودیوں کی سرکشی بے قابو ہو گئی اور وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے اور ان سے معترض ہونے میں لگے رہے، حتیٰ کہ وہ پہلا شرارہ ہو گیا جسے انہوں نے بے وقوفی سے اپنے ہاتھوں سے بھڑکایا تھا، اور انہوں نے اس فتنے کی آگ سے جس کے شعلے کو انہوں نے بھڑکایا تھا اپنے آپ کا گھیراؤ کر لیا، اور اس سے ان کی سرکشی اور ظلم اور خیانت کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنے زیورات کو بنو قینقاع کے بازار میں فروخت کرنے آئی، اور جب وہ وہاں ایک سنار کے پاس بیٹھی تو یہود کی ایک جماعت اس کے گرد جمع ہو گئی، اور وہ اسے چھیڑنے لگے اور اس کے شعور کو زخمی کرنے لگے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے چہرے کو برہنہ کر دے، مگر اس نے یہ بات نہ مانی۔ تو ایک یہودی سنار نے اس کے کپڑے کے کنارے کو اس کی پشت سے گرا لگا دی، اور اسے اس کا کچھ علم نہ تھا، لہٰذا جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کی شرمگاہ ننگی ہو گئی، اور یہودیوں نے اسے ٹھٹھا مذاق کیا۔ تو عورت نے فریاد کی، اور ایک مسلمان نے جو وہاں موجود تھا اس نے یہودی سنار پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور یہودیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور اسے شہید کر دیا۔ اس طرح بنو قینقاع نے پہلے شرارے کو بھڑکایا، اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ برپا ہو گئی، اور جنگ کی تیاری کے لیے یہودی جلدی سے اپنے قلعوں کی طرف گئے اور ان میں محفوظ ہو گئے۔ اور یہ 15 شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی معرکہ بدر کے تقریباً 25 دن بعد کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن ان کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے آپ سے جنگ کی، اور جب ان کا سخت محاصرہ ہوا تو وہ سپردگی کی طرف مجبور ہوئے، اور انہوں نے کسی شرط اور قید کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا۔ اور یہ محاصرہ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنظر کی قیادت میں ہوا تھا، اور بعض آپ کو رفاعہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ قابل ذکر ہے کہ دیگر یہودی جماعتیں جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہتی تھیں، انہوں نے باوجود مسلمانوں کے خاتمے کی خواہش کے اپنے ان بنو قینقائی بھائیوں کی مدد کی جرت نہیں کی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی جرت کی تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی، جو کہ رئیس المنافقین تھا، بنو قینقاع کا حلیف تھا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان پر قابو دیا تو ابن ابی سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اپیل کی کہ آپ ان کے متعلق اس کا حلیف ہونے کی وجہ سے عفو عام کا اعلان کریں، اور عبداللہ بن ابی کی متکرر کوششوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے متعلق اس شرط پر عفو عام کا اعلان فرمایا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں اور اس میں مسلمانوں کے پڑوسی بن کر نہ رہیں۔ لہٰذا وہ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو ان کے شرور اور سازشوں سے پاک کر دیا۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب بنو قینقاع نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلیفوں سے اچھا سلوک۔ وہ خزرج کے حلیف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دینے میں دیر کی تو ابن ابی نے اپنی اپیل کو دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے اسے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے چہرے پر اس کا پرتو دیکھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کی حالت میں دوبارہ فرمایا، تو ہلاک ہو جائے، مجھے چھوڑ دے۔ ابن ابی کہنے لگا، نہیں، قسم بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ آپ حلیفوں کے بارے میں 400 بے زرہ اور 300 زرہ پوشوں کا احسان کریں۔